बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर नईम महबूब मलिक है। आज हमारा जो टॉपिक है वो पाकिस्तान अफेयर्स है। पाकिस्तान अफेयर्स CSS के कंपलसरी पेपर्स में से एक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सब्जेक्ट है और इसके हवाले से आज थोड़ी सी हमने बात करनी है उसकी ओरिएंटेशन के हवाले से कि व्हाट इज़ this paper, what is the nature of this paper, what is the examiner's view about this paper, how can we get high scores in this paper। तो ये हमारे बुनियादी थीम है आज के इस प्रोग्राम के इस लेक्चर के। तो फर्स्ट हम आते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन में पहला जो वर्ड लिखा हुआ है मिसपरसेप्शन। तो मिसपरसेप्शन है इसके हवाले से वो क्या है। दरअसल पाकिस्तान अफेयर के 3 पार्ट्स हैं, प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन और करंट डायनेमिक्स या करंट इश्यूज़। तो ये जो 3 पार्ट हैं इसमें जो पहला पार्ट है वो प्री पार्टीशन है। तो एक मिसपरसेप्शन स्टूडेंट्स में ये है कि इस हिस्से से पेपर नहीं आता, अमूमन एग्ज़ामिनर यहाँ से सवाल कम पूछता है तो इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस हवाले से मैं ये मिसपरसेप्शन दुरुस्त कर दूँ कि ये जो हिस्सा है इसका ताल्लुक़ हिस्ट्री से है कि वो क्या माहौल था, वो क्या हालात थे जिनसे गुज़र कर पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया। तो हमें हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट से आज की इवेंट्स को देखने के लिए ये हिस्सा पढ़ना ज़रूरी है। हर करंट इशू के बैकग्राउंड में यही हिस्टोरिकल ट्रेंड्स हैं और आज के जो इश्यूज़ हैं वो हिस्ट्री में डीपली इंट्रेंच्ड हैं। तो ये प्री पार्टीशन ईरा है। कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ये ड्राई है बहुत, और ये जो पढ़ना हिस्ट्री को, तो हिस्ट्री को पढ़ना ज़रूरी है चाहे वो आपको ड्राई लगे, क्योंकि हिस्ट्री द पास्टनेस ऑफ द पास्ट इज इट्स प्रेजेंस इन द प्रेजेंट एंड इट्स कंटिन्यूटी इन द फ्यूचर। सो इसको आपको पढ़ना चाहिए। इसको हाँ दिलचस्प अंदाज में पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आपको उन किताबों का पता हो जिन किताबों में ये इसके हवाले से दिलचस्प तज्ज़िये किए गए हैं, और आप अपने नोट्स को भी इंटरेस्टिंग बना के इसको पढ़ सकते हैं। अब आते हैं हम इसके पार्ट्स की तरफ। पहला जो हिस्सा है उसका प्री पार्टीशन, यानी मोहम्मद बिन कासिम से लेकर 1947 तक। मोहम्मद बिन कासिम 712 में आए थे यहाँ, और फिर उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुई हैं 1947 तक, ये पूरा पोर्शन इसमें आता है। इसमें द फाउंडेशन ऑफ इस्लाम, इमर्जेंस ऑफ इस्लाम। तो इसके लिए बेहतरीन किताब जो है वो ट्रैक टू पाकिस्तान है, कंसाइज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अगर वो कोई जो ये पढ़ना चाहे पोर्शन और उससे बुक जो चाहिए एलेबोरेट बुक, वो डिटेल के साथ स्टडी करना चाहता है तो इसमें करे। दूसरा इसका हिस्सा है पोस्ट पार्टीशन, यानी 1947 के बाद जब सब कॉन्टिनेंट में ये पाकिस्तान और इंडिया को आज़ादी मिली, तो उसके बाद पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके ऊपर ये पोस्ट पार्टीशन का जो पोर्शन है वो डील करता है। इस पोर्शन में हम देखते हैं कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल इश्यूज़ क्या थे पाकिस्तान के, यानी क्या पाकिस्तान को फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए या यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए। पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक आइडियोलॉजिकल स्टेट और अ सेकुलर स्टेट। व्हाट शुड बी द लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ होनी चाहिए पॉलिटिकली, या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोविंस पार्लियामेंट में कैसे हों, क्या सेपरेट हों, क्या इक्वल स्टेटस दिया जाए उनकी रिप्रेजेंटेशन को, या प्रोपोर्शनल। तो ये इस पर बेहतरीन किताब है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, हामिद खान की। ये अगर आप पोर्शन पढ़ना चाहें तो आप इस किताब से स्टार्टअप ले सकते हैं। तीसरा जो इसका हिस्सा है वो है करंट इश्यूज़। तो करंट इश्यूज़ में फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, वो किताब बहुत अच्छी है। अब्दुल सत्तार की, ये हमारे साबिक एम्बेसडर रहे हैं, वज़ारत ख़ारजा में काफ़ी इन्होंने सर्विस की है, तो इनकी ये बुक बड़ी ही पढ़ने वाली है, रीड वर्दी बुक है।
تو کرنٹ ایشوز میں بھی ہم اس کو مزید بائیفرکیٹ کرتے ہیں یا اس کو سیپریٹ کرتے ہیں 3 سب تھیمز میں. نمبر 1 ڈومیسٹک ایشوز، نمبر 2 ریجنل ایشوز، اور نمبر 3 گلوبل افیئرس. تو ڈومیسٹک ایشوز میں سیکیورٹی سے ریلیٹڈ، پاکستان کے سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ایشوز آتے ہیں، اکنامک اینڈ سوشل ایشوز آتے ہیں، وومن امپاورمنٹ کی بات ہم کی جاتی ہے، واٹر کرائسس، اکانومی اور ایکسٹریمزم، ٹیررزم، ہائبرڈ وارفیئر اور فلڈس وغیرہ جو آج کل بڑے امپورٹنٹ ہیں. فلڈ کی جو پالیٹکس ہو رہی ہے، فلڈ کا جو ٹریجڈی آئی ہوئی ہے. اور ریجنل ایشوز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے ریلیشنز افغانستان یعنی نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ کیسے ہیں، انڈیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، اور خاص طور پہ ان ڈائنامکس میں یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ کیسے ہیں. تو ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. ریجنل افیئرز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعد ہم گلوبل افیئرز کو دیکھتے ہیں. گلوبل افیئرز کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنل کنفلکٹس کیا چل رہی ہیں، ٹرینڈز کیا ہیں، جیسا کہ پیلسٹینین ایشو ہے، کشمیر کا ایشو ہے، اور اب یو ایس چائنا رائیولری یا کنٹینمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ یو ایس کنٹینمنٹ آف چائنا. تو یہ بات کی جا رہی ہے. تو اب جو کرنٹ ایشوز میں سے پاکستان سے ریلیٹڈ جو گلوبل ایشو ہے وہ یہ ہو سکتے ہیں. نیکسٹ ہے یہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں آج اورینٹیشن میں. تو اس میں 5 پوائنٹس پر ہم نے بات کرنی ہے کہ واٹ از دا امپورٹنس آف پاکستان افیئرس، رول آف ڈفرینٹ بکس، انالیسز آف FPSC ایگزامینر رپورٹ ہوگی. اس میں ڈسکشن آن پاسٹ پیپرز ہے، ڈائسیکشن آف پاکستان افیئرس سلیبس ہے. تو ہم اس کو دیکھیں گے. ہاں جی، تو پہلا پوائنٹ بنتا ہے امپورٹنس آف پاکستان افیئرز. پہلے میں تھوڑی سی بات کر چکا ہوں کہ ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان افیئرز اسی معاملے میں ہمیں گائیڈ کرتا ہے، اور یہ ہمیں پاکستان کی ہسٹری بتاتا ہے. یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے پاکستان تخلیق ہوا، ہاؤ آور کنٹری واز کریٹڈ. اٹ گیوز اس این انسائٹ انٹو آور کنٹریز کانسٹیٹیوشن سوشل، اکنامک اینڈ پولیٹیکل ہورائزنس. اور ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پاسٹ ایونٹس کو، ہسٹری کی، اور خاص طور پہ ان ایونٹس کی ریلیونس کیا ہے ٹوڈے. اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کیوں ضروری ہے، اور کس طرح سے ہم سٹیزنز جو ہیں وہ اس کنٹری کی گروتھ میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، ہم اسے کیسے بہتر کر سکتے ہیں. ہم اس سے لرن کرتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی ہیڈ ٹو کنفرنٹ اینڈ ہاؤ لیڈرز ہیو گیون دیئر لائفز، کہ ہماری سوسائٹی نے کس طرح سے چیلنجز کو کنفرنٹ کیا، اور کس طرح سے ہمارے لیڈرز نے سیکریفائسز کی. اٹ آفرز دا انڈرسٹینڈنگ آف دا پاسٹ، اور یہ پاسٹ کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں دیتی ہے، یہ مدد کرتا ہے یہ پاکستان افیئرس. اور اس میں جو چیز ایڈ نہیں وہ یہ ہے کہ آپ بیوروکریسی کی طرف جا رہے ہیں. بیوروکریسی جو ہے وہ پالیسی فریمنگ کرتی ہے، رولز بناتی ہے، لاز کو انٹرپریٹ کرتی ہے، اور اس کے مطابق اسے امپلیمنٹ کرتی ہے، اور اس نے پاکستان میں رہ کے کرنا ہے. تو پاکستان کی بیک گراؤنڈ کو جاننا ضروری ہے کہ جس ملک میں وہ سرو کر رہے ہیں، جس اپنے ملک میں وہ سرو کر رہے ہیں، وہ اس کے لیے ڈفرینٹ ایشوز کس نوعیت کے ہیں اس کے سامنے. تو نیکسٹ چلتے ہیں کہ اس میں بکس کون سی اچھی ہو سکتی ہیں. تو ایک لسٹ ہے بکس کی جو بنائی ہوئی ہے، یہ دیکھیے. پہلی بک ہے فیڈرلزم اینڈ ایتھنک کنفلکٹ ریگولیشن ان انڈیا اینڈ پاکستان. ایڈنی کیتھرائن کی ہے یہ بک. یہ کیتھرین اچھی کتاب ہے. پاکستان بیونڈ دا کرائسس اسٹیٹ ڈاکٹر ملیحہ لودھی کی کتاب ہے. اور دا فیوچر آف پاکستان اسٹیفن پی کوہن کی کتاب ہے. میکنگ آف پاکستان کے عزیز کلاسیکل بک ہے، اور کے عزیز کی اور بھی بکس اچھی ہیں. ایک اور بک ہے کنسائز ہسٹری آف پاکستان مسٹر قاسمی کی. ڈاکٹر عشرت حسین صاحب نے بہت اچھی کتاب لکھی ہے، گورننگ دا انگورنیبل. ان کتابوں پہ میں الگ سے بک ریویوز بھی بنا دوں گا، وہ آپ دیکھ لیجئے گا. پاکستان آ ہارٹ کنٹری اناتول لیوان. اناتول نے بہت اچھی کتاب لکھی ہے یہ. اور یہ پاکستان کے جو کلچر ہے، اس میں جو کنفلکٹ ہیں چاروں صوبوں میں، اس پر ایک اچھے آبزرور کے طور پہ اس نے پیش کیا ہے. اور اسی طرح سے نیچے آ جائیں تو دا مرڈر آف ہسٹری کے عزیز
پاکستان فارن پالیسی عبدالستار صاحب کی یہ جو کتاب ہے یہ آپ کو 1947 سے لے کے 2019 تک کے جو ایونٹس ہو چکی ہیں انٹرنیشنل فریم ورک میں فارن پالیسی کے ڈومین میں، انہوں نے اس پر یہ اچھی کتاب لکھی ہے. دا اسٹرگل فار پاکستان عائشہ جلال کی کتاب ہے، کلاسیکل بک ہے. اور اسی طرح سے جو سیمینل بک ہے، بہت اچھا کام ہے، کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان، حامد خان کی کتاب ہے. لینتھی کتاب ضرور ہے لیکن یہ آپ کو ایک کمپریہنسو ویو دیتی ہے پاکستان کا. اسی طرح سے پاکستان's انرجی سیکٹر فرام کرائسس ٹو کرائسس بریکنگ دا چین، زید الاباد کی ہے. ٹرک ٹو پاکستان یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے، خاص طور پہ پری پارٹیشن کو سمجھنے کے لیے. احمد سعید کے منصور سرور ان کے لکھی ہوئی کتاب ہے دا میکنگ آف پاکستان، خورشید کمال عزیز، یہ بھی اچھی کتاب ہے، دا میکنگ آف پاکستان. تو نیکسٹ چلتے ہیں جی، آگے دیکھتے ہیں. اگر ہم ایگزامینر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ ایگزامینر کس طرح سے اس پیپر کو دیکھتا ہے، اور تو جو رپورٹس بتا رہی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں دا کینڈیڈیٹس اپیئرڈ ان دا سبجیکٹ ور جج ان دیئر پرفارمنس آن دا بیسس آف دیئر اپلیکیشن آف نالج آن ڈفرینٹ سچویشن. تو یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کینڈیڈیٹ سے کہ وہ اپلیکیشن آف نالج کو دکھائیں مختلف سچویشن میں. کتابیں تو پڑھ لیتے ہیں، یاد بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس کی کرنٹ سچویشن کے ساتھ ریلیونس کو کس طرح سے الائن کر کے اپنا رسپانس دینا جواب میں، تو یہ دیکھا جاتا ہے. مینی آف دیم ور گڈ ان نالج بٹ لیک ٹو اپلائی ان دا گیون سچویشنس. تو یہ بہت ایک بلیک سچویشن سامنے آتی ہے. دے ور مارکڈ ایز فالوز: 75% بیڈ آنسرز، 18% سیٹسفیکٹری آنسرز، 5% گڈ آنسرز اینڈ 2% ایکسیپشنل میرٹ. تو یہ جو ایکسیپشنل ہیں یہ کیسے ہو جاتے ہیں، گڈ آنسرز کیسے ہو جاتے ہیں اور بیڈ کیسے ہو جاتے ہیں، تو دیٹ از دا ریئل تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ. اب آتے ہیں اس کی وجوہات کی طرف. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بیڈ آنسرز کیوں ہیں؟ ایک وجہ تو آپ کے سامنے آ گئی، وہ یہ تھی کہ اپلیکیشن نہیں کر سکتا اسٹوڈنٹ، وہ انالیسز نہیں کر سکتا، وہ انالیٹیکل نہیں ہے، وہ کریٹیکل نہیں ہے. اور موسٹلی اس کا جو پرابلم ہے وہ نیریشن کا پرابلم ہے، وہ چیزوں کو نیریٹ کرتا ہے. کمپیریزن، کنٹراسٹ، سملیرٹیز، ڈسملیرٹیز، ڈسکشن، فار اینڈ اگینسٹ پوائنٹ آف ویو، اس کے بعد کنکلوژن وہ نہیں نکالتا. اس کو یہ نہیں پتہ کہ اس کا پریمس کیا ہے، اس کو یہ نہیں پتہ کہ اس کا کنکلوژن کیا ہے. تو لاجیکل آرڈر نہیں ہوتا اس کا. نیکسٹ چلتے ہیں، اس سلائڈ کے حوالے سے دیکھتے ہیں. پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے موسٹلی ور نان سیریس اینڈ لیک دا سینس آف آؤٹ لائن فارمیٹ. سوال کی ایک فارمیٹ ہوتی ہے. فارمیٹ اس سوال کے جو کچھ پوچھا جا رہا ہے اس سوال کے ریلیونٹ آنسر جو ہوتا ہے وہ بہترین آنسر، اس کی آؤٹ لائن، اس کا سینس نہیں ہے، کہ ہولسٹک ویو نہیں ہے رسپانس کا. اسٹیریو اسٹائل آف تھاٹس پکڈ فرام گائیڈ بکس، موسٹلی گائیڈ بکس یوز کی جاتی ہیں جس وجہ سے نمبر نہیں آتے. ویری ریئر اسٹوڈنٹس ور ایبل ٹو پریزنٹ سجیسٹی ان چیلنجنگ سچویشن. کم لوگ ہیں، بچے ہیں جو اس چیلنج کو دیکھ سکتے ہیں، سچویشن کو دیکھ سکتے ہیں. اور وہ ریکمینڈ کر رہے ہیں ایگزامینر کے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن مسٹ ڈیولپ پرسنالٹی اینڈ ایتھیکل کیپیسٹی. جو CSS کا ایگزام ہے دراصل یہ آپ کی پرسنالٹی کا بھی ٹیسٹ ہے اور کنٹینٹ کے ساتھ ساتھ. تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر زور ہونا چاہیے جو ریفلیکٹ کرتی ہے پھر پیپر کے اوپر بھی. یہ ہے اس کا سلیبس. اس کے سلیبس پہ جانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ 2017 میں پری پارٹیشن جو کورس تھا وہاں سے کوئی سوال نہیں لیا گیا، اور 2018 میں سوال لیا گیا. پری پارٹیشن کے جو پہلا جو وہ ہے حصہ اس کورس کا، پہلا جو پارٹ ہے اس میں پوچھا گیا کہ علامہ اقبال کا فاؤنڈیشن آف علامہ اقبال کنسیپٹ آف مسلم سیپریٹزم ان دا کانٹیکسٹ آف انڈو پاک سب کانٹیننٹ. تو علامہ اقبال نے کس طرح سے اس کی فاؤنڈیشن رکھی سیپریٹزم کی. 2019 میں کوئی کویسچن نہیں پوچھا گیا، اور اسی طرح سے 2020 میں پوچھا گیا کہ ریفارم موومنٹ آف شیخ احمد سرہندی.
اس نے کتنا انفلوئنس کیا مسلم ہسٹری کو. اور 2021 میں پھر پری پارٹیشن سے ایک سوال پوچھا گیا کہ سیپریٹ آئیڈینٹی کے ایولیوشن کے حوالے سے ایویلیویٹ کر رہے ہیں. واٹ از دا ایولیوشن آف مسلم سیپریٹ آئیڈینٹی. تو یہ سوال پوچھے گئے. اب ہم اس کورس آؤٹ لائن کے اوپر چلتے ہیں. ہاں ایک فائنڈنگز جو بتا دوں, ایک دو اور فائنڈنگز ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ اپ ٹو ڈیٹ تھیمز کے اوپر کام کریں, اور جو رننگ آئٹمز ہیں, اور یہ جو آپ کا پاکستان افیئر ہے یہ کرنٹ افیئرس کو بھی سپلیمنٹ کرتا ہے. تو اپ ٹو ڈیٹ تھیمز پر کام کرتے رہنا ضروری ہے اسٹوڈنٹس کا. اس کے لیے ضروری ہے وہ اخبارات پڑھیں, اخبارات سے جڑے رہیں, اخبارات سے جو فریش ڈیٹا ہے اس کو اپنے لیے نوٹ بکس میں لکھیں, اور اخبارات کے ذریعے سے وہ ریسنٹ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو انالائز کرنے کی صلاحیت پیدا کریں اپنے اندر. اب ہم آتے ہیں اس کے کورس آؤٹ لائن کی طرف, اور اس کورس آؤٹ لائن میں یہ جو کورس آؤٹ لائن ہے یہ CSS کے لیے بھی ہے اور یہ PMS کے لیے بھی ہے. اس میں جو 14 ایشوز کو ڈسکس کیا گیا, ویسے تو 27 ہیں جو سلیبس میں ہیں ایشوز, تو ہم نے اس میں سے جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں اس کو سلیکٹ کیا ہے, جس میں نمبر 1 ہے ریفارمز. نمبر 1 پہ ہے ریفارمرز. جیسا کہ ریفارمرز سے مراد یہ ہے کہ حضرت مجدد الفسانی کی جو تحریک تھی, اور اس کے بعد شاہ ولی اللہ کی تحریک جو تھی ریفارمرز میں سے, اور سید احمد شہید کی جو موومنٹ تھی, ان کی جو فوجی موومنٹ تھی, شاہ ولی اللہ کی بھی فوجی بھی تھی, سیاسی بھی تھی, علمی بھی تھی, اور اس طرح تحریک دیوبند نے کس طرح سے رسپونڈ کیا ریفارم کرنے کے لیے مسلمانوں کو, اور اسی طرح سے ریفارمرز میں سے علی گڑھ موومنٹ بھی آتی ہے. تو یہ امپورٹنٹ موومنٹس ہیں. ان موومنٹس کے بعد علی گڑھ تحریک سے مسلم لیگ نے جنم لیا. مسلم لیگ سے پھر ایک چین آف ایونٹس ہوتا ہے, مسلمانوں کی ایک پولیٹیکل سٹرگل ہے ڈیٹیلڈ میں 1947 تک, تو اس پر بھی دیکھا جائے گا اس ٹاپک میں. آگے چلتے ہیں جی. کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل ڈیبیٹس. پوسٹ پارٹیشن آ گئے. 1956 کا کانسٹیٹیوشن, 62 کا کانسٹیٹیوشن, 73 کا کانسٹیٹیوشن, اور اس میں ہونے والی اب تک کی امینڈمنٹس کیا ہو چکی ہیں. اسی طرح سے ترتیب سے یہ سوال تو اس سے پہلے آنا چاہیے تھا, ارلی پرابلمس ان انیشیل ایئرس, کہ پاکستان کے انیشیل ایئرس میں پرابلمس کیا تھے, اور کیا وہ پرابلم ابھی تک پرسسٹ کر رہے ہیں, ان پرابلم کا سلوشن کیا ہو سکتا ہے. دیٹ از دا فورتھ ایشو, فورتھ ٹاپک. کرنٹ افیئرز میں آ جائیں, کرنٹ ایشوز میں پرٹیننگ ٹو پاکستان, تو کشمیر کا ایشو ہے, پاکستان انڈیا ریلیشن شپ اس میں آ جاتے ہیں, اور کشمیر کے ایشو پہ اب تک کیا ڈیولپمنٹ ہو چکی ہیں. تو آگے چلیں تو افغانستان کا ایشو آتا ہے. افغانستان اور پاکستان کے ریلیشن شپ بہت امپورٹنٹ رہے ہیں. پچھلے 40 ایئر سے افغانستان میں کنفلکٹ چل رہی ہے, اور آج بھی طالبان کی حکومت ہے, تو افغانستان میں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ڈیورنڈ لائن پر کھچاؤ کا شکار ہیں. آگے چلتے ہیں جی. سی پیک 2.0. تو پاکستان نے سی پیک کا ایک مرحلہ مکمل کر لیا, اب دوسرے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. اسپیشل اکنامک زونز پر کام ہو رہا ہے. تو یہ کیا ہے, سی پیک کی امپورٹنس کیا ہے, اور اس کے گرد انٹرنیشنل پالیٹکس کا جو ایک فریم ورک ہے وہ کیا ہے, اور پاکستان کی پوزیشن کیا ہے, پاکستان کو اس سے کتنے فائدے ہو سکتے ہیں, تھریٹس کیا ہیں. نیکسٹ آتے ہیں اکنامک پرابلم, انفلیشن. اکنامک پرابلم جو 8 نمبر پہ ہے, اکنامک پرابلم از دا کور تھیم آف پاکستان افیئرز. جو اکنامک اس وقت انسٹیبلٹی چل رہی ہے, جو ڈیٹ کرائسس ہے, تو یہ پاکستان کی اکانومی میں کون سا ماڈل استعمال ہونا چاہیے, کیا کمیونسٹ ماڈل کو اپلائی کر دیں, کیپٹلسٹ ماڈل ٹھیک ہے, یا امپیریلسٹک ماڈل ٹھیک ہے, کس قسم کی اکانومی کے ہمارے کرائسس ہیں, اس کو ہم کس طرح سے سالو کر سکتے ہیں. نیکسٹ کویسچن ہے چیلنجز ٹو ساورنٹی آف پاکستان. تو ساورنٹی آف پاکستان یعنی پاکستان کا جو اقتدار اعلیٰ ہے, پاکستان کی جو آزادی ہے, اس کو چیلنجز کیا ہیں. تو اس کو چیلنجز پراکسی وارز ہیں, رول آف نان اسٹیٹ ایکٹرز. پراکسی وار کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ملک جب آپ سے ٹریڈیشنل وارفیئر یا کنونشنل وارفیئر نہ کر سکے, تو پھر وہ نان ٹریڈیشنل وے میں
پرابلم پیدا کرتا ہے کسی دوسری اسٹیٹ کے لیے. ایک وکٹم اسٹیٹ ہوتی ہے پراکسی وار کی, اور ایک مینیپولیٹر اسٹیٹ ہوتی ہے جو پراکسی وار کو مینیپولیٹ کرتی ہے. وہ کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے سے ایک اسٹیٹ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے. تو اس کے بہت سے ڈائنامکس ہیں پراکسی وار کے. اور اسی طرح سے پراکسی وار میں نان اسٹیٹ ایکٹر استعمال ہوتے ہیں, جیسا کہ پاکستان میں اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے ملیٹنسی کے حوالے سے وہ تحریک طالبان پاکستان ہے. تو وہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹر ہے جو پاکستان کو متاثر کر رہا ہے, اور اس کی انسٹیبلٹی اور اس کی ساورنٹی کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. 10واں سوال اس میں آتا ہے فارن پالیسی شفٹ ان پاکستان, نیشنل سیکورٹی پالیسی آف پاکستان. تو نیشنل سیکورٹی پالیسی دسمبر 2021 جو عمران خان کے دور میں پاس ہوئی, اس سیکورٹی پالیسی کے مطابق ہماری جو فارن پالیسی ہے وہ شفٹ ہوئی ہے. تو وہ شفٹ جیو پولیٹیکل سے جیو اکنامکس کی طرف ہوا ہے. تو یہ کیا شفٹ ہے, ہم اس کو کیسے مٹیریلائز کریں گے, پاکستان کتنا سیریس ہے اس شفٹ کے مطابق اپنی پالیسی کو ڈیولپ کرنے کے لیے. تو یہ اس وقت کا چیلنج ہے پاکستان کے لیے. نیکسٹ ہے 18th امینڈمنٹ NFC ایوارڈ اور پروونشل اٹانومی. پروونشل اٹانومی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر صوبہ اپنے شیئر مانگتا ہے جو اس کا بنتا ہے, اور 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے اختیارات زیادہ ہوئے ہیں, مرکز نے اپنے اختیارات کم کیے ہیں. تو یہ کیا ہے اس وقت, اس سے سینس آف ڈیپریویشن کم ہوتی ہے صوبوں کی, یا ابھی تک ویسے ہی سسٹین کر رہی ہے؟ کیا جو اختیارات ان تک منتقل کیے ہیں مرکز نے وہ ان اختیارات کو ایفیکٹیولی نچلی سطح یعنی لوکل گورنمنٹ کی سطح پر منتقل کرنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ نیکسٹ چیپٹر ہے 5th جنریشن وارفیئر, ہائبرڈ وارفیئر. پراکسی وار کی ایک شکل ہے 5th جنریشن وارفیئر, یہ اور ہائبرڈ وارفیئر یہ زیادہ تر میڈیا کے ڈومین میں لڑی جا رہی ہے, یعنی ایمبیگوٹی, پروپاگینڈا پیدا کرنا, ایمبیگوٹی پیدا کرنا, کنفیوژن پیدا کرنا. تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے, دیکھا جائے گا اس میں. انرجی پرابلمز آف پاکستان, سوشل پرابلم, ہیلتھ, ایجوکیشن اینڈ کرپشن. دیز آر دا salient topics of Pakistan affair. Hopefully you like it. Thank you.